मुफ्ती यूसुफ कासमी साहब के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती एमडी यूसुफ कासमी धारवाड़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन करम, गुज़िश्ता हमने सूरतुल माऊन अराइतल लज़ी इस सूरत से मुताल्लिक़ कुछ बातें सुनी कि इसका और इसके बाद वाली सूरत सूरतुल कौसर का क्या रब्त और ताल्लुक़ है, और इस सूरत का शान नुज़ूल क्या है, वो क्या हालात और वो क्या असबाब हैं जिसकी वजह से इन आयतों को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया। और इसमें जो कुफ़ार के सिफ़ात बयान किए गए और आइंदा आने वाली सूरत में जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात और ख़ूबियाँ बयान की गईं, उससे मुतालिक मुख्तसर गुफ्तगू हुई। अब इंशाअल्लाह आज हम इसका तर्जमा पढ़ेंगे और तर्जमे के ज़रिए वो जो ख़ुलासा गुज़िश्ता हुआ उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तूने देखा उसको जो झुटलाता है यौम जज़ा को, बदले के दिन को। तो अल्लाह तबारक व तआला इस पहली आयत में बयान फरमा रहे हैं, अराइतल्लज़ी, कि आपने देखा उस इंसान को, उस शख्स को जो आखिरत और बदले के दिन को झुटलाता है। तो इसमें जो सबसे पहला लफ्ज़ है अराइता, तो इसका भी वही माना और मफ़हूम है जो हमने अलम तरा में सुना था। तो वहाँ भी अल्लाह ने कहा कि आपने नहीं देखा। तो देखने के दो तरीक़े होते हैं, एक आँखों से देखना और एक इल्म के ज़रिए से मालूमात हासिल करना। तो यहाँ भी दोनों माने और मफ़हूम हो सकते हैं कि आपने उन लोगों को नहीं देखा इसलिए कि जिन लोगों का तज़किरा इसमें आ रहा है वो मक्के वाले हैं। और बाज़ मुफस्सिरीन के एतबार से अगर ये आयतें मखसूस वाक़िए के बाद नाजिल हुई हैं तो उन लोगों को हुजूर का देखना इसमें फरमाया गया। अबू जहल और इसके अलावा जो है दूसरे मक्के के जो सरदार हैं जिन्होंने यतीमों पर जुल्म और बर्बरियत का मामला किया था, तो क्या आपने उनको नहीं देखा। तो यहाँ पर जो है अराइता, क्या आपने देखा, तो देखने से आँखों से देखना भी मुराद हो सकता है और हालात का जानना और हालात से बाखबर होना, ये दोनों माने यहाँ पर मुराद हो सकते हैं। वहाँ पर जो अलम तरा में आया था वह आँखों से देखना मुराद नहीं था, इसलिए कि वाक़या फ़ील पहले गुज़र चुका था। वहाँ सिर्फ जो है इल्म के ज़रिए से ख़बर का मालूम होना था। लेकिन यहाँ पर इस आयत में दोनों चीज़ों का इम्कान है, दोनों चीज़ों की गुंजाइश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा भी हो उन कुफ़ार को जो आखिरत का इनकार करते हैं, यतीमों पर जुल्म करते हैं, गरीबों की मदद नहीं करते हैं, नमाजों में कमज़ोरी करते हैं और नमाजें दिखलावे के लिए पढ़ते हैं और मामूली चीज़ों को भी रोक लेते हैं। तो ये जो है फरमाया कि इन्हें हुजूर ने देखा भी है आँखों से और इनके बारे में पूरी तरह से वाकिफियत भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थी। तो फरमाया अराइता, कि आपने देखा। फिर उसके बाद में अल्लज़ी, उन लोगों को। तो यहाँ पर अल्लज़ी से मुराद अबू जहल भी हो सकता है और जो है वलीद इब्ने मुगीरा भी हो सकता है, अखनस इब्ने हुनैफ भी हो सकता है, या अबू सुफियान भी हो सकता है। तो यहाँ पर अल्लज़ी से मुराद पर्टिकुलर वो लोग, ख़ास तौर से वो लोग भी हो सकते हैं जिनका तज़किरा मुफस्सिरीन ने फरमाया, या उमूमी तौर पर वो तमाम लोग हो सकते हैं जो आखिरत का इनकार करते हैं। कि आपने उनको देखा, युकज़्ज़िबु, जो झुटलाते हैं, इनकार करते हैं, तकज़ीब करते हैं, बिद्दीन, क़यामत की, यौम जज़ा की। तो ये लफ्ज़ दीन कुरान में कई जगह इस्तेमाल हुआ है और इसके मानी
کے اعتبار سے دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک تو اس کا لفظی اور جو ہے گرامیٹیکل اور اس کا الفاظ کے اعتبار سے حقیقی معنی ہے، اور دوسرا ہے کہ ایک اصطلاحی معنی ہے. ایک وہ معنی ہے جو شریعت میں اور قرآن میں اور اسلام کے جو ہے نقطہ نظر سے اس کو جو ہے ایک مخصوص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو قرآن میں لفظ دین بعض جگہ اپنے اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے اور بعض جگہ عرفی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے. تو اس لفظ کی لفظ دین سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیل اور اس کے معنی سے متعلق ہم نے مکمل جو ہے وضاحت سورہ فاتحہ میں آیت نمبر 3 مالکی یوم الدین میں اس کا جو ہے تفصیلی طور پر مذاکرہ کیا کہ دین کے کیا معنی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے سورہ فاتحہ کی اس آیت کا پورا مضمون نہ سنا ہو اور وہاں اس لفظ دین کی پوری تشریح نہ سنی ہو، لہٰذا مختصراً دوبارہ یہاں پر جو ہے اس لفظ دین کی جو ہے تشریح آج ہم کر لیں گے، خلاصہ ہم سن لیں گے، اس لیے کہ آج یہاں سورۃ المعون میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور آئندہ جو ہمارا سلسلہ آخری 10 سورتوں کا علم ترى سے لے کر سورہ ناس تک کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آئندہ سورۃ الکافرون میں جو ہے قل یا ایھا الکافرون میں بھی یہ لفظ آئے گا لکم دینکم ولی دین، اور اسی طرح سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ میں بھی یہ جو ہے لفظ دین استعمال ہوگا جو ہے. اس لیے یہاں آج مختصراً جو ہے اس لفظ کی تشریح سنتے ہوئے ہم آگے کی آیتوں کے جو ہے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ کہا گیا لفظ دین کے 2 معنی ہیں. ایک تو لفظی معنی ہے، لفظی معنی ہوتا ہے بدلے کے، دین کا معنی ہے بدلہ، جو ہے سزا کے طور پر ہو یا جزا کے طور پر ہو، برائی کا بدلہ ہو یا اچھائی کا بدلہ ہو، بدلہ جو ہے یہ معنی ہے دین کا. جیسا کہ اسے عربی زبان میں مقولے کے طور پر استعمال بھی کیا جاتا ہے کما تدین تدان، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کام کرو گے ویسا بدلہ ملے گا. تو یہ جو لفظ دین ہے یہ بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ آخرت وہ بدلے کا دن ہے، نیکیوں کا بدلہ ملے گا، برائیوں کا بدلہ ملے گا، تو آخرت کو جو ہے بدلے کا دن، جزا اور سزا کا دن کہا جاتا ہے. تو وہاں پر جو جزا اور سزا جو کہا جاتا ہے دین سے مراد، وہ گویا کہ اس کے حقیقی اور اصلی معنی ہیں. دین کے معنی ہے بدلہ، چاہے وہ صحیح اعتبار سے اچھا بدلہ ہو جسے ہم جزا کہتے ہیں، یا کسی غلطی کا برا بدلہ ہو جسے ہم سزا کہتے ہیں. تو دین کے معنی آتے ہیں بدلے کے، جیسا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو یہ جو ہے یہ بدلہ گویا کہ اس کا معنی ہے. اسی سے دین بنا ہوا ہے، اسی لفظ سے دین ہے. حقیقی تینوں الفاظ دا یا نون تینوں ایک ہیں، صرف حرکت بدل جاتی ہے، دال کے نیچے زیر کے بجائے دال پر زبر آ جاتا ہے تو وہ دین بن جاتا ہے. دین کے معنی ہیں قرض کے، دین کے معنی قرض کے، اس لیے کہ جو بھی انسان قرض دیتا ہے وہ بدل کر لوٹتا ہے، اس کا بدلہ ملتا ہے، وہ واپس آ کر رہتا ہے. تو وہ بدلہ ہوتا ہے قرضے میں، تو اس لیے اسے دین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوٹ کر آنے والی چیز ہے. اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے تو وہ لوٹ کر نہیں آتی، کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ لوٹ کر نہیں آتی، کوئی صدقہ دیتا ہے تو وہ لوٹ کر نہیں آتا ہے. لیکن جو قرضہ دیتا ہے تو وہ قرضہ لوٹ کر آنے والا ہے، لہٰذا تو لوٹ کر آتا ہے، اس میں بدلہ مل جاتا ہے، تو اس لیے اسے دین کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس کی جو ہے حقیقی جو ہے معنی ہے کہ جو ہے یہ دین کا معنی ہے جزا اور سزا، بدلے کا دن. آخرت جو ہے اس سے مراد ہوتا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ آخرت کا دن ہونا چاہیے، جزا کا دن، سزا کا دن ہونا چاہیے، ورنہ پھر پوری دنیا اور دنیا کی جو
हालात हैं, इसका कोई मतलब हमें नजर नहीं आएगा। इसलिए कि हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे लोग अच्छे काम करते हैं। अगर हमें ये मालूम हो कि इनके अच्छे कामों की जो है और इनकी कुर्बानियों का कोई बदला इन्हें नहीं मिलेगा, तो ये अच्छे काम करने का फायदा क्या होगा। और इसी तरह हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे बुरे काम करते हैं, जुल्म करते हैं, धोखा देते हैं, कत्ल करते हैं, ज्यादती करते हैं, गुनाह करते हैं। अगर इनके इन बुरे कामों का इन्हें कोई बदला न मिले तो फिर जो है ये जो है बात समझ में आने वाली नहीं है। यानी एक हकीकत है, हर इंसान की अक्ल तस्वुर को कबूल करती है कि अच्छे कामों का एक बदला होना चाहिए जो जजा की शक्ल में मिले, नेमतों की शक्ल में मिले, और बुरे कामों का एक बदला होना चाहिए जो अजाब और सजा की शक्ल में मिले। वरना तो जो है हकीकत और अक्ल इसे तस्वुर नहीं करती कि अच्छे करने वाले का अंजाम भी वही होगा और बुराई करने वाले का भी अंजाम वही होगा। इसलिए कि जो है आदमी जब अच्छाई करता है तो उसे अपने नफ्स के खिलाफ होकर जाना पड़ता है, माहौल के खिलाफ होकर काम करना पड़ता है, बहुत सारी कुर्बानियां देकर अपने जज्बात की, ख्वाहिशात की और माहौल के एतबार से बहुत सारी कुर्बानियों के बाद आदमी एक नेकी करता है। तो इतनी कुर्बानियां उसने जो दी हैं उसका बदला उसे कोई नेमत की शक्ल में न मिले, ये नहीं हो सकता। और आदमी जो गुनाह करते चला जाता है अपनी ख्वाहिश को पूरा करने, कई लोगों को नुकसान पहुंचाता है, कई लोगों को वो तकलीफ पहुंचाता है, तो उनका बदला भी इसे ना मिले, ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक जजा और सजा का दिन होता है जिसे हमें क़यामत का दिन या आखिरत हम कहते हैं। तो यहां पर इस आयत में यही मुराद है कि ये लोग मक्के वाले आखिरत के दिन का जो है यकीन नहीं रखते थे, आखिरत के दिन को इनकार करते थे, झुठलाते थे। तो यहां पर दीन से मुराद जो है उसकी हकीकत है, इसके लफ्ज के हकीकी माने वो जजा और सजा वाला दिन है, आखिरत का दिन। तो इससे आगे फरमाया कि दीन के एक जो है इस्तिलाही माने हैं, वो है दस्तूर, वो है शरीयत, वो दीन इस्लाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने देकर दुनिया में भेजा है। तो इसके एक जो इस्तिलाही माने हैं वो दीन इस्लाम है, वो मजहब इस्लाम है, और वो जो है वो तरीका है जिंदगी गुजारने का जिसे देकर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा है। तो उस जो है पूरी जिंदगी को दीन कहा जाता है, उस कामयाबी के रास्ते को, उस नुस्खे कीमिया को, उस दस्तूर हयात को जो इस्लाम के नाम से हम जानते हैं उसे दीन कहा जाता है। और देखा जाए तो इन सब का ताल्लुक है, इसलिए कि जो है अगर इसके हकीकी माने देखें तो जजा और सजा और बदले के माने हैं। और हम सोचें कि बदला जो होता है वो किसी कानून के तहत होता है, किसी उसूल के तहत होता है। हम किसी को भी कोई बदला नहीं दे सकते। दुनिया में किसी को कोई बदला मिलता है, किसी को कोई जजा मिलती है या सजा मिलती है, वो किसी कानून और उसूल और ज़ाब्ते की वजह से मिलती है। मसलन ये ज़ाब्ता है, इसके पूरा करने पर ये बदला मिलेगा, इसके तोड़ने पर ये सजा मिलेगी। तो जजा और सजा की बुनियाद क्या है, ये बात समझने की है कि जजा और सजा की बुनियाद वो एक ज़ाब्ता होता है, और वो ज़ाब्ता और वो कानून वो किसी निज़ाम के तहत होता है। वो ज़ाब्ता और कानून वो तन्हा नहीं होता है, वो ज़वाबित और क़वानीन किसी निज़ाम के तहत होते हैं। और वो निज़ाम आम तौर पर दुनिया में देखा जाए तो 3 तरह के निज़ाम होते हैं। एक जमहूरी निज़ाम, एक बादशाही निज़ाम, एक अल्लाह का निज़ाम। तो निज़ाम गोया के 3 तरह के होते हैं। एक जमहूरी निज़ाम होता है, एक तो बादशाही निज़ाम, एक खुदर अल्लाह का निज़ाम, एक जमहूरी निज़ाम।
بادشاہی نظام کسے کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس نے اپنے جو ہے حکومت میں فیصلہ کر لیا، قانون بنا لیا، اصول بنا دیے کہ یہ اصول ہیں، ان کاموں کے کرنے پر یہ بدلہ ملے گا، ان کاموں کے کرنے پر یہ سزا ملے گی۔ تو بہت سارے قانون ہیں جو بادشاہ اپنی حکومت میں بناتا ہے، تو اسے نظام ملوکیت کہا جاتا ہے، بادشاہی نظام۔ اور ایک نظام ہوتا ہے جسے بہت سارے لوگ ملا کر بناتے ہیں، وہاں بادشاہ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ مل کر ایک نظام بناتے ہیں، تو اسے نظام جمہوریت کہا جاتا ہے۔ جمہوریت، بہت سارے لوگ مل کر ایک قانون بناتے ہیں کہ یہ جو ہے قانون ہے۔ جو ہے مثال کے طور پر ٹریفک کے بہت سارے قانون ہیں، اور جو ہے تعزیرات کے بہت سارے قانون ہیں، بہت سارے جو ہے جمہوریت میں قانون ہیں کہ یہ قانون ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک بحالی کی طرف رہے گا، ترقی کی طرف رہے گا، اور ہماری جمہوریت محفوظ رہے گی، اور یہ کام ہے جس سے ہمارے جمہوریت پر اثر پڑے گا، تو اس کے کرنے والے کو ہم دہشت گرد کہیں گے، اور اس کے کرنے والے کو ہم جو ہے باغی کہیں گے، اور اس کے کرنے والے کو سزا دی جائے گی۔ تو ایک نظام ہوتا ہے جمہوریت کا، چند لوگ مل کر جو ہے نظام بناتے ہیں۔ تیسرا نظام ہوتا ہے وہ جو اللہ نے بنایا ہے، اللہ جس نظام کو، دستور کو بناتے ہیں۔ تو یہ تین طرح کے نظام ہوتے ہیں، ایک شخصی بادشاہی نظام، دوسرا جمہوری نظام، اور تیسرا اللہ کا نظام۔ اور اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بادشاہی نظام میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں، اس لیے کہ بادشاہ اپنی عقل کے اعتبار سے بناتا ہے، اسے لوگوں کی عقل کا، ان کی ضرورتوں کا، اور ان کے حالات کا، اور ان کی تکلیفوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو بادشاہ جو قانون بناتے ہیں اس میں بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے جمہوری نظام، اس میں بادشاہی نظام سے اگر کمپیر کیا جائے، تقابل کیا جائے، تو غلطیاں کم ہوتی ہیں۔ بادشاہ کا جو سسٹم ہوتا ہے اور جو ہے جمہوریت کا جو سسٹم ہوتا ہے اور سیکولرزم کا جو سسٹم ہوتا ہے، دونوں میں کمپیر کیا جائے تو بادشاہی سسٹم میں، نظام میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، جمہوری نظام میں غلطیاں کم ہوتی ہیں۔ لیکن غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ ہر انسان کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتا، اور انسان ہے وہ آخر، اس کی عقل محدود ہے، تو بہت سارے انسان بھی اگر مل کر بنائے کوئی پوری صحیح چیز نہیں بنا سکتے، اس میں بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ ہمارا ملک ہے، بھارت ہے، 1951 میں ہمارا دستور اور قانون اور آئین، سنویدھان بنایا گیا، اور آج تک اس کے بعد کئی مرتبہ اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے مل کر بنایا تھا، لیکن وقت کے گزرتے گزرتے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہے، اس میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو یہ صرف بھارت کا نہیں، پوری دنیا میں جو جمہوری نظام ہے، سیکولر نظام ہے، اس میں بھی غلطیاں پائی جاتی ہیں، لیکن بادشاہی نظام سے کم پائی جاتی ہیں۔ تیسرا نظام جو اللہ بناتے ہیں، جو دستور اللہ بناتے ہیں، جو کامیابی کا نظام اللہ بناتے ہیں، اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ بناتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا، اور اللہ ہر انسان کی ضرورت کو جانتے ہیں، ہر ایک کے مزاج کو جانتے ہیں، اب کے حالات کو اللہ جانتے ہیں، آئندہ ہونے والے حالات اور آئندہ کے زمانے کے اور حوادثات اور واقعات کو اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کا علم وسیع ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لہذا جو دستور اللہ بناتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال دستور اور نظام کی تین قسمیں ہیں، تو یہ اعلیٰ درجے کا نظام ہے جسے اللہ بناتے ہیں۔ تو اب ہم بنیاد سے سمجھیں، بیسک سے سمجھیں کہ کسی کو جزا دیں یا سزا دیں، اس کا ایک قانون ہوتا ہے، اور وہ قانون کسی نظام کے تحت ہوتا ہے، ایک سسٹم کے نیچے ہوتا ہے، اور وہ سسٹم
وہ بادشاہ کا ہوگا یا سیکولرزم کا ہوگا یا اللہ کا ہوگا. جو اللہ کا نظام ہے تو اسی کو جو ہے دین کہا جاتا ہے. تو یہ جو اصل حقیقی معنی ہے جزا و سزا کے، گویا کہ وہیں سے ایک تعلق جو ہے اسلام کا ہوتا ہے کہ دین، اسلام کو جو دین کہا جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ جزا وہ کسی قانون کے تحت ہوتی ہے، اور وہ قانون کسی سسٹم کے تحت ہوتا ہے، اور وہ سسٹم کسی نے بنایا ہوتا ہے. تو وہ سسٹم جو اللہ نے بنایا اسے اسلام ہی کو دین کہا جاتا ہے. جو آئندہ سورۃ الکافرون میں، آگے سورۃ النصر میں جو آنے والا ہے، وہاں پر دین سے مراد اسلام ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یعنی میرے لیے اسلام ہے. تو وہاں پر جو دین کا معنی ہے اسلام ہے. لیکن یہاں اس صورت میں، سورۃ الماعون میں جو دین کے معنی ہیں وہ جزا اور سزا کا دن، آخرت کا دن، بدلے کا دن مراد ہے. تو یہ تفصیل کچھ جو ہے دین سے متعلق اس لیے بیان کی گئی کہ یہ لفظ دین قرآن میں بہت ساری جگہ آتا ہے، اور آئندہ ہمارے ان جو ہے رمضان کے تفسیر کے سلسلے میں تقریباً 2 جگہ یہ اور آنے والا ہے، تو وہاں اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مختصراً اس لیے یہاں پر اس کی وضاحت کی گئی. تو اب پوری آیت کا ترجمہ: کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو قیامت کے دن کا، حشر کے دن کا، جزا و سزا کے دن کا، آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو وہ یہی لوگ ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں. فَذَلِكَ وہ مانے پھر، یا تو کے مانے، ذالکا وہ، الذی وہی، یدعو الیتیم جو کیا ہے، یتیموں کو دھکا دیتے ہیں. تو ان کی صفت جو آخرت کو ہی نہ مانے، جو مرنے کے بعد جزا و سزا کو نہ مانے، تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں وہ اپنی من چاہی زندگی گزارے گا. اس لیے کہ اگر آخرت کا یقین ہوگا تو آدمی دنیا میں اچھے کام کرے گا، اور اگر آخرت ہی کا یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں پیدا کیا جانا ہے، اس بات کو ماننا ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہے، تو اب دنیا میں اچھائی کا کرنے کا کیا فائدہ، جبکہ مرنے کے بعد کوئی بدلہ نہیں ملے گا. تو وہ گناہ ہی کریں گے، برائیاں کریں گے، ظلم و زیادتی کریں گے. لہٰذا فرمایا کہ وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں، یتیم کو دھکا دیتے ہیں، یتیم کو دھکا دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا یدعو الیتیم، یتیم کو دھکا دیتے ہیں. تو دھکا دینے کا کیا مطلب ہے، ڈھکیلنے کا، دھتکارنے کا، دھکا دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک تو وہی حقیقی مطلب ہے کہ دھکا دے دیا، جیسا کہ واقعات بھی مفسرین نے بیان فرمائے کہ ابو سفیان نے ایک یتیم کو دھکا دیا، ابو جہل نے ایک یتیم کو دھکا دیا. تو یہ حقیقی معنی بھی ایک ہو سکتے ہیں کہ ڈھکیلنے اور دھتکارنے کا ایک معنی یہ ہے کہ یتیم کو دھکا دیا جائے، حقیقت میں اسے دور کیا جائے. دوسری چیز ایک علماء یہ بیان کرتے ہیں یدعو الیتیم، یتیم کو دھتکارنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کو دھکا تو نہیں دیا، لیکن ہم نے گھر میں رکھا ہے، اسی کے مال کو ہم جو ہے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کے ساتھ یتیم ہے تو ہم اس یتیم کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کے ساتھ ایک برتاؤ الگ ہے، ہمارا یتیم کے ساتھ برتاؤ الگ ہے. ہمارے بچوں کے لیے کھانے کا نظام الگ ہے، یتیم کے لیے کھانے کا نظام الگ ہے. ہمارے بچوں کے لیے رہنے کا نظام الگ ہے، یتیم کے لیے رہنے کا نظام الگ ہے. ہمارے بچوں سے بات کرنے میں شفقت، محبت، نرمی نظر آتی ہے، یتیم سے بات کرنے میں غصہ، اسے ذلیل کرنا، اسے تکلیف دینا، اس کے دل کو چیرنے والے جملے ہمارے زبانوں سے نظر آتے ہیں. تو یہ بھی دھتکارنے ہی میں شامل ہے. دھتکارنا، دھکا مارنے کا مطلب صرف حقیقت نہیں ہے کہ یتیم کو صحیح عزت نہ دینا، اس کو صحیح برتاؤ نہ کرنا، اس کے ساتھ جو ہے اچھے اخلاق سے پیش نہ آنا، یہ بھی دھکا دینے کے جو ہے معنی میں ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ یتیم کو دھتکارتے ہیں.
تو یہاں پر یتیم کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا. تو یتیم سے مراد تو وہ ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو بچپنے میں بالغ ہونے سے پہلے. اب وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے، لڑکی بھی ہو سکتی ہے. یتیم عام ہے، لڑکا بھی یتیم ہوگا، لڑکی بھی یتیم ہوگی. تو یہاں پر یتیم کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کو وہ سہارا نہیں دیتے ہیں، یتیموں سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں، یتیموں کو اپنے سے دور بھگاتے ہیں، دور رکھتے ہیں. تو یہاں پر یتیم سے وہ حقیقی یتیم بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جن بچوں کے والد فوت ہو چکے ہیں. لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ یتیم بول رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یتیم اور اس کے علاوہ جو بھی کمزور ہے وہ بھی اس معنی میں شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ یہ فرماتے ہیں، کسی ایک کا نام لیا جاتا ہے، کسی ایک کی مثال دی جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تو یتیم یہاں پر کہا گیا تو صرف یتیم مراد نہیں ہے، بلکہ جو بھی کمزور ہوگا اور جو بھی مظلوم ہوگا اور جو بھی نچلے ذات اور طبقے والا ہوگا جس پر زیادتی ہو رہی ہے، وہ تمام کمزور یتیم کے اس لفظ میں شامل ہو جاتے ہیں. بعض علماء نے اس کو جو ہے عموم پر بیان کیا، یتیم بھی ہے، یتیم کے علاوہ جتنے کمزور ہیں وہ بھی ہیں. مثال کے لیے اللہ نے یتیم کہا ہے. جیسا کہ علماء نے سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کو تکلیف نہ دو، ماں باپ کو تکلیف نہ دو. تو تکلیف نہ دینے کے لیے اللہ نے فرمایا اف تک نہ کہو، اف نہ کہو. تو یہاں پر اف نہ کہنا، صرف اف نہ کہنے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ بلکہ فرمایا کہ اف کا لفظ ایک بہت معمولی تکلیف کے لیے کہا جاتا ہے. اف کے کہنے سے بہت تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ نے جب یہ کہا کہ اف میں جتنی تکلیف ہوتی ہے یہ بھی تکلیف نہ دو، تو باقی دوسری کسی اور طریقے سے ماں باپ کو تکلیف دینا وہ بھی درست نہیں ہوگا. اللہ نے جو لفظ اف کہا ہے یہ صرف اف کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو بھی تکلیف کے راستے اور شکلیں ہیں ان سے بھی اللہ نے منع فرمایا. گویا کہ مفہوم یہ ہے کہ اف سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جب اللہ اس سے منع کر رہے ہیں تو کسی اور تکلیف کے دینے کا کیا جو ہے وہاں پر گنجائش ہو سکتی ہے. تو یہاں بھی اللہ نے یتیم کا لفظ استعمال فرمایا اس لیے کہ یتیم کمزور ہوتا ہے. یتیم ایسا ہوتا ہے کہ جو خود بدلہ نہیں لے سکتا، اور عام طور پر معاشرے میں یتیم کا حق دلوانے کے لیے کوئی جو ہے لوگ سامنے عموماً نہیں آیا کرتے. اکثر دیکھا جاتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی عاد ہو تو ہوگا، ورنہ اکثر دیکھا جاتا ہے یتیموں کا کوئی سہارا نہیں ہوتا. اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا سہارا وہ باپ کا سہارا ہوتا ہے. سب سے بڑا سہارا اولاد کے لیے وہ باپ کا سہارا ہوتا ہے. باپ بیک بون ہوتا ہے. باپ اگر ہے تو اولاد سمجھتی ہے یہ ہمارا سپورٹ ہے، بیک بون ہے، میری ہر غلطی یہ نبھا لے گا، میرے ہر مسئلے میں یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، اور بڑے سے بڑا جو ہے دنیا کا دشمن آ جائے میرا باپ میرے ساتھ کھڑا ہے تو میرے لیے کافی ہے. تو سب سے بڑا سہارا وہ باپ کا سہارا ہوتا ہے. تو جو باپ ہی نہ ہو، یتیم ہو، تو وہ بہت کمزور ہوتے ہیں. وہ خود اپنے حق کو لیے نہیں لڑ سکتے، اور کوئی عام طور پر کوئی ان کے لیے جو ہے لڑتا بھی نہیں ہے یتیموں کے لیے. تو یہاں پر کمزور ہے یتیم، تو اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں یتیم جیسے کمزور ہے اسے بھی دھکا دینا یہ جو ہے آخرت کا انکار کرنے والوں کا کام ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. اسی طرح
ہر کمزور کو جو ہے دور کرنا، ہر کمزور پر، چاہے وہ یتیم نہیں ہے لیکن کمزور ہے، مظلوم ہے، تو اسے بھی جو ہے اپنے سے دور کرنا، اور اس پر ظلم و زیادتی کرنا وہ بھی آخرت کے دن کو انکار کرنے والوں ہی کی جو ہے عادت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ دو آیتیں ہیں جس میں اللہ نے جو ہے آخرت کے دن کے انکار کرنے کو اور ان کی ایک صفت کو بیان فرمایا، اور آگے بھی کچھ ان کے صفات ہیں۔ چونکہ وقت کافی ہو گیا، لفظ دین کی تشریح میں کچھ وقت لگ گیا، اور وہ مناسب بھی تھا کہ اس کی تشریح مختصراً کی جاتی۔ تو آئندہ انشاءاللہ سورۃ الماعون کے تیسرے حصے میں آئندہ کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو پڑھ کر ان کے ترجمے کے ذریعے ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔